शेख अबू मसूद हाफिज़हुल्लाह। अजीज़ साथियों, दीनी भाइयों, आज का मौजू एलानात के ज़रिए आप तक पहुंचाया गया है। मौजू बहुत ही अहम है, ज़ुबान की आफ़तें। इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर मोहम्मद इसहाक़ ज़ाहिद हाफिज़हुल्लाह। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, आप दर्स को तवज्जो से सुनिए, जूम पे वीडियो ऑडियो बंद रखें। इंशाअल्लाह दर्स के बाद वक्त रहा तो शेख की इजाज़त के साथ सवाल और जवाब का सेशन भी रहेगा। शेख मोहतरम हमारे दरमियान कोई तारुफ की मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि दुनिया भर में इल्मी तबके में जाने पहचाने हैं। बगैर किसी ताख़ीर के मैं शेख मोहतरम को दावत देता हूँ, वाए अपना मौजू ज़ुबान की आफ़तें, इस पर खिताब शुरू करें। फ़लियतफ़द्दल मशकूरन व माजूरा व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फ़दीलतुश शेख डॉक्टर इसहाक़ ज़ाहिद हाफिज़हुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। काबिल सद एहतराम दोस्तों, भाइयों और मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात माओ, बहनों, बेटियों और ख़वातीन इस्लाम, आज के दर्स में आप सबको वेलकम कहता हूँ, जो जूम के ज़रिए ऑनलाइन मुनाक़िद किया गया है। तो जो हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें जहाँ जहाँ से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जो हमें ज्वाइन करेंगे, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और दर्स शुरू करने से पहले मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सीने को खोल दे कलमे हक कहने के लिए, और मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे, और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलमे हक कहने की तौफीक दे, और मैं जो कुछ कहूँ और आप हज़रात जो कुछ सुने, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे। जैसा कि अभी आपने सुना कि आज के दर्स का मौजू है ज़बान की आफ़तें। मैं इस मौजू की अहमियत को बयान करने के लिए इस दर्स के शुरू में 2 या 3 अहादीस बयान करना चाहता हूँ, और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी बात इंतहाई तवज्जो के साथ सुनेंगे। सबसे पहली हदीस, जिसके रावी हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और उनकी ये रिवायत सुनन तिर्मिज़ी के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है। वो बयान करते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मन नजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? नजात पाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए या कौन सा अमल करना चाहिए? गोया कि इस सहाबी को जो फिक्र लाहिक थी, वो थी इस हवाले से कि दुनिया के अंदर फितनों से किस तरह नजात हासिल की जा सकती है, और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब और उसके पकड़ से किस तरह नजात हासिल की जा सकती है। और सहाबा किराम को इसी तरह की फिक्र दामनगीर होती थी। इसी तरह की फिक्र उनको लाहिक होती थी कि वो सोचते थे कि वो किस तरह कामयाबी पा सकते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो राजी उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो सवाल है वो ये है कि मन नजात कैसे हासिल की जा सकती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस प्यारे सहाबी को 3 बातें इरशाद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम नजात हासिल करना चाहते हो
تو پہلا کام یہ ہے کہ امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو روک کر رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، قابو میں رکھو، اور اس زبان کو بے لگام نہ چھوڑو۔ اس زبان کے ساتھ تم ہمیشہ کلمہ خیر ہی کہنا، اچھی خیر و بھلائی کی بات ہی کرنا، اور اس زبان سے تم کلمہ شر کبھی بھی نہ بولنا۔ اور زبان کے ذریعے جو آفتیں ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ امسک علیک لسانک، روک کے رکھو اپنے اوپر اپنی زبان کو، کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، اس کو آزاد نہ چھوڑو کہ جو چاہو اپنی زبان سے کہتے رہو، جو چاہو اپنی زبان سے کلمات ادا کرتے رہو، نہیں۔ تو گیا نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرے۔ دوسری بات وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور اے عقبہ بن عامر، اگر تم دنیا کے اندر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کے اندر ہی رہا کرو۔ گھر کی جو تمہاری وسعت ہے، تمہارے گھر کی جو وسعت ہے وہ تمہیں کافی ہونی چاہیے، چاہے تمہارا گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گھر کے اندر ہی رہا کرو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم گھر سے نکلو گے اور گھر سے باہر اگر تمہیں فتنوں نے گھیر لیا، اور اسی طرح تمہیں اگر بری سوسائٹی نے گھیر لیا، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، ایک نوجوان گھر سے باہر نکلتا ہے اور اس کی بری سوسائٹی، اس کے برے ساتھی اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ مل کر برے کام کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اور وہ کسی محفل میں بیٹھ کر وہ غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، اور دیگر بہت سارے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں اپنی بری صحبت اور بری سوسائٹی کی وجہ سے۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے گھر کے اندر تمہارے لیے جگہ جو ہے وہ کافی ہونی چاہیے، یعنی تمہیں گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو گھر سے نکلنے سے منع کر دیا، نہیں، گھر سے نکل سکتے ہیں، نیک کام کے لیے نکل سکتے ہیں، اور مردوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کم از کم 5 نمازیں مسجد میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور اسی طرح مرد حضرات جو ہیں وہ کسب معاش کے لیے، یعنی روزگار کے لیے، اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، محنت کرنے کی خاطر، مزدوری کرنے کی خاطر، جاب کرنے کی خاطر، بزنس کرنے کی خاطر گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بزنس کرنا، جاب کرنا از خود ایک عبادت ہے، رزق حلال کمانا از خود ایک عبادت ہے، اس کے لیے نکلنا ضروری ہے، تو ایک عبادت ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان ضروری کاموں کے علاوہ تم اپنے گھر کے اندر ہی رہا کرو، جب تک تم گھر کے اندر رہو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے اور نجات حاصل کر لو گے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر انسان ہونے کے ناطے تم سے غلطی ہو جائے، تم سے گناہ سرزد ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگا کرو، استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی غلطیوں پر اشک ندامت بہایا کرو، رویا کرو اللہ رب العزت کے سامنے، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ 3 عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجات پانے کے لیے بتلائے۔ ان میں سے ایک امسک علیک لسانک، اپنی اس زبان کو اپنے اوپر بند کر کے رکھنا، کنٹرول کرنا، اس کو قابو میں رکھنا۔ ایک تو یہ حدیث۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی۔ پہلی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتلایا اور اس کے لیے 3 اعمال ذکر فرمائے، اور اس دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں جنت کی۔ کس بات پہ؟ 2 کام کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سے بخاری کے اندر ہے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمنہ الجنہ، جو شخص اپنی اس زبان کی مجھے گارنٹی دے دے
اور اپنی شرمگاہ کی بھی گارنٹی دے دے کہ وہ ان دونوں کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، زبان کا بھی نہیں اور شرمگاہ کا بھی نہیں۔ تو جو شخص مجھے ان دو چیزوں کے صحیح استعمال کی گارنٹی دے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پہ جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، اور گارنٹی دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے مطابق ہی ہمیشہ نطق فرماتے تھے، بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا یہ بول بھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے جنت کی، یہ اللہ کی وحی کے ساتھ تھا، یہ بول اللہ کی وحی کے ساتھ تھا کہ میں ہر اس شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے، کہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرے گا، زبان کو ناجائز طور پر استعمال نہیں کرے گا، اور اسی طرح شرمگاہ کو بھی کنٹرول کرے گا، اور اپنی نفسانی خواہش جو ہے وہ کسی غیر شرعی ناجائز طریقے سے پوری نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک اور تیسری حدیث بھی سن لیں۔ تیسری حدیث جو ہے وہ بھی اسی موضوع کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ایک عورت بڑی ہی نیک ہے، ماشاءاللہ 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے، رات میں تہجد بھی پڑھتی ہے، اور اسی طرح دن میں روزے بھی رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ صدقہ خیرات بھی کرتی ہے اپنے مال کے ساتھ جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ صدقہ خیرات بھی کرتی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے، خامی یہ ہے کہ وہ تؤذی جیرانها بلسانها، کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان کے ساتھ اذیت پہنچاتی ہے۔ حالانکہ نمازی ہے، 5 نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے، تہجد گزار بھی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے دن کو، نفلی روزہ، اور حتیٰ کہ مال کا صدقہ بھی بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن صرف اس کے اندر یہ خامی ہے کہ اپنی زبان سے وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے، اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتی، قابو نہیں کرتی، اس کی زبان بہت فر چلتی ہے، اور زبان چلاتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے، جبکہ پڑوسیوں کو اذیت پہنچانا قطعاً درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن یہ عورت اپنی زبان کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا خیر لها ہی من اہل النار، اس عورت کے اندر کوئی خیر والی بات نہیں ہے، اور وہ جہنم والوں میں سے، والعیاذ باللہ۔ اندازہ کریں 5 وقت نمازیں پڑھ کر بھی، تہجد کی نماز پڑھ کر بھی، دنوں میں نفلی روزے رکھ کر بھی، اور اپنے مال کے ساتھ صدقہ خیرات کر کے بھی، اس عورت کی یہ جو پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں تھیں، یہ کیسے برباد ہو گئیں اپنی زبان کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنی زبان کے ساتھ پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی تھی، گالی گلوچ کرتی تھی، چغل خوری کرتی تھی، غیبت کرتی تھی، برا بھلا کہتی تھی۔ اس کی اس کمی کوتاہی کی وجہ سے، اس کی اس کے جرم کی وجہ سے، اس کی نیکیاں جو پہاڑوں جیسی نیکیاں تھیں وہ رائیگاں چلی گئیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں، اور وہ جہنم والوں میں سے، والعیاذ باللہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور عورت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، وہ کوئی نفلی نماز نہیں پڑھتی، صرف فرض نماز ہی پڑھ لیتی ہے، تہجد بھی نہیں پڑھتی، اور نفلی روزے بھی نہیں رکھتی، بس رمضان کے فرض روزے رکھ لیتی ہے۔ باقی جہاں تک صدقہ کرنے کا معاملہ ہے تو بس وہ اس کے پاس اگر کوئی پنیر کے کچھ ٹکڑے ہوں تو وہ ان کے ساتھ تھوڑا بہت صدقہ کر لیتی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی۔ لیکن اس کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہی من اہل الجنہ، یہ عورت حقیقت میں اہل جنت میں سے ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے اللہ کے فرائض ادا کرتی ہے اور نوافل کے اندر اس کا کوئی بہت زیادہ حصہ نہیں ہے، نہ نفلی نماز کے اندر، نہ نفلی روزے کے اندر، نہ نفلی صدقہ خیرات کے اندر، لیکن اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتی ہے، زبان کے ساتھ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہی من اہل الجنہ، یہ عورت جنت والوں میں سے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوبی ہے یہ۔ یہ تینوں احادیث جو ابھی میں نے ذکر کی ہیں، ان تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان کی بڑی اہمیت ہے، زبان کو کنٹرول کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا اور زبان کا صحیح استعمال کرنا اور زبان کا ناجائز استعمال نہ کرنا، غلط استعمال نہ کرنا، یہ کس قدر اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اوپر جنت اور دوزخ کے فیصلے فرما رہے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے فیصلے کس بنا پر ہو رہے ہیں؟ اس زبان کی بنا پر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ موضوع کتنا سنگین ہے اور زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنا کتنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے زبان دی ہے، میں آزاد ہوں، میں جو مرضی کہوں، جو مرضی بولوں، میرے اوپر کون سی پابندی ہے؟ اور اللہ کے بندے، جس اللہ نے آپ کو یہ زبان دی ہے نا، اسی اللہ نے آپ پہ یہ پابندیاں لگا دی ہیں کہ آپ اس زبان کو کنٹرول کریں اور کس کس بات سے بچائیں، کس کس گناہ سے اس زبان کو بچائیں۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان جو بھی ایک لفظ بولتا ہے، ایک لفظ، ما يلفظ من قول، کوئی بھی بات کرتا ہے، چاہے وہ خیر کی بات ہو چاہے وہ شر کی بات ہو، ما يلفظ من قول، کوئی بھی بات کرتا ہے، الا لديه رقیب عتید، اس کے پاس ایک نگران تیار بیٹھا ہوتا ہے جو اس کی ہر بات کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ آپ اپنی زبان کے ساتھ جو کچھ بولتے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ جو کچھ لکھا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اگر قیامت کے دن آپ کے سامنے لکھا ہوا رکھ دیا جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھیں ذرا اپنا نام اعمال، دیکھیں ذرا آپ نے اپنی زبان سے کیا کچھ بولا تھا۔ اس میں خیر کی باتیں بھی ہوں گی، اس میں شر کی باتیں بھی ہوں گی۔ پھر آپ دنگ اور حیران رہ جائیں گے قیامت کے دن کہ میں نے اتنی بری باتیں کی تھیں دنیا کے اندر، میں نے اتنی گالی گلوچ کی تھی، اتنی غیبتیں کی تھیں، اتنی چغل خوریاں کی تھیں، اتنا میں نے مذاق اڑایا تھا مسلمانوں کا، اتنے میں نے برے القاب سے نوازا تھا مسلمانوں کو، میں نے اتنی بری باتیں کی تھی۔ انسان دنگ رہ جائے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو اس کے سارے اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر، انسان کے جسم کے سارے اعضاء اس کی زبان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، عاجزی کے ساتھ اس سے مطالبہ کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، کہ آج تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ زبان سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرتی رہنا، کیوں؟ اس لیے کہ فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہمارا تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارے کے سارے جسم کے اعضاء ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ زبان کے اوپر اصل میں دار و مدار ہے، انسان کے باقی تمام کے تمام اعضاء کا دار و مدار کس پر ہے؟ زبان پر ہے۔ زبان اگر سیدھی چلے گی تو باقی اعضاء بھی سیدھے چلیں گے، لیکن اگر زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور انسان اپنی اس زبان کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی باتیں کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی باتیں کرتا ہے، تو یقینی طور پر
یہ خود ٹیڑھی ہوتی ہے یہ زبان، تو اس کے جسم کے باقی تمام اعضاء جو ہیں وہ بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ انسان کے تمام جسمانی اعضاء کا دور و مدار اس کی زبان کے اوپر ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا قرآن مجید کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تم سیدھی بات کیا کرو، اپنی زبان سے سیدھی گفتگو کیا کرو جو حق کے مطابق ہو، سچ کے مطابق ہو، اور ٹیڑھی بات نہ کیا کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، اعمال کو درست کر دے گا، اور ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ اعمال کی درستگی اور گناہوں کی معافی، مغفرت، یہ دونوں جو خوبیاں ہیں یہ دو باتوں پہ انحصار کرتی ہیں، ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور دوسرا اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے اس زبان سے ہمیشہ سیدھی بات کرتے رہو۔ ان دو کاموں کے کرنے کی وجہ سے آپ کو دو فضیلتیں ملیں گی کہ آپ کے سارے کام سنورتے چلے جائیں گے، سارے کام جو ہے وہ درست ہوتے چلے جائیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والا ایک بول جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ ایک لفظ زبان سے نکلنے والا وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے ایک انسان یا تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے یا پھر جہنم کی گہرائی کے اندر گر جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے پھر ارشاد فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، ایک بندہ ایک ایسی بات کرتا ہے، ایک ایسا لفظ بولتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، صرف ایک لفظ، اور وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جو لفظ اس نے بولا ہے اللہ کو راضی کرنے والا، اس کی کتنی بڑی شان ہے اور اس کی کتنی عظمت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت اس کے اس ایک لفظ کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر کے اس کے جنت کے اندر درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور ایک بندہ ایک ایسا لفظ بولتا ہے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، لا يلقي لها بالا، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس نے جو لفظ بولا وہ کتنا سنگین ہے، کتنا خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ یہوی بہا فی جہنم، اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے، اور کتنا جہنم کی گہرائی کے اندر کتنا دور تک چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابعد ما بین المشرق والمغرب، جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ انسان جہنم کی گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے اپنے اس ایک لفظ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک لفظ زبان سے نکلا ہوا جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر وہ اللہ کو راضی کرنے والا تو انسان جنت پہ چلا جاتا ہے، اور اگر وہ لفظ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو انسان جہنم کے اندر ہی نہیں بلکہ جہنم کی گہرائی کے اندر کتنا نیچے چلا جاتا ہے، اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن صبح کے وقت اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے یا لسان قل خیرا تغنم، اے میری زبان تم خیر کی بات ہی کرنا، تم خیر کی بات ہی کرنا، تمہیں غنیمت ملے گی۔ واسکت عن شر تسلم، اور شر سے تم خاموش رہنا، تم اس طرح محفوظ ہو جاؤ گی۔ من قبل ان تندم، اس سے پہلے کہ تم
قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے، اس قیامت کے دن کے پچھتاوے اور شرمندگی اور ندامت سے بچنے کے لیے آج عبداللہ بن مسعود اپنی زبان کو روزانہ کہتے تھے کہ آج تم خیر کی بات ہی کرنا اور شر سے خاموش رہنا، چپ رہنا، اس طرح تم محفوظ ہو جاؤ گے اور میں بھی تمہاری وجہ سے محفوظ ہو جاؤں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد ایک حدیث بیان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر خطایا آدم فی لسانہ ابن آدم، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہ ابن آدم کی اکثر غلطیاں جو ہیں ان کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اور جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی زبان سے صرف کلمہ خیر کہے، ورنہ خاموش ہو جائے، اور خاموشی کے اندر نجات ہے۔ من صمت نجا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو شخص خاموش ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ تو خاموشی اختیار کرنے کی عادت بنائیں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، زبان کو فر نہ چلایا کریں، سوچ لیا کریں بولنے سے پہلے آپ جو لفظ بول رہے ہیں وہ لفظ اللہ کو راضی کرنے والا ہے تو بولیں، لیکن اگر وہ لفظ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہے تو وہ مت بولیں۔ پھر آپ اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور خاموشی اختیار کریں۔ آفات اللسان یعنی زبان کی آفتیں کون کون سی ہیں، زبان سے صادر ہونے والے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان گناہوں کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا گناہ زبان کے ذریعے ہونے والا جو سنگین گناہ، خطرناک گناہ، وہ یہ ہے کہ انسان زبان سے شرکیہ بات کرے، یعنی ایسی بات کرے، ایسا بولے جس کے اندر شرک پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر انسان کسی مشکل کے وقت میں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارے، اس طرح کے کئی لوگ یا رسول اللہ مدد پکارتے ہیں، یا علی مدد پکارتے ہیں، یا غوث مدد پکارتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اس طرح غیر اللہ کو مشکل اوقات کے اندر پکارتے ہیں، انہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ شرک اکبر کا مظاہرہ شرک اکبر کر رہے ہیں، ارتکاب کر رہے ہیں شرک اکبر کا۔ اور شرک اکبر وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ زبان سے اگر ایک ہی لفظ اس نے بولا غیر اللہ کو پکارتے ہوئے، غیر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے، ایک لفظ اگر اس نے شرکیہ بول دیا تو اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی سنگینی کو ہم بیان نہیں کر سکتے ابھی فی الحال، پھر کبھی موقع ملا تو ہم اس پر بات کریں گے۔ زبان کی آفتوں میں سے اور زبان کے ذریعے صادر ہونے والے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی انسان اللہ رب العزت پر افتراء پردازی کرے۔ یعنی کیا مطلب افتراء پردازی؟ مطلب اللہ پہ جھوٹ گھڑے، اللہ پہ جھوٹ گھڑنا۔ یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ارشاد نہ فرمایا ہو، یہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی حرمت کو بیان فرمایا، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم بغیر علم کے اللہ پر کوئی بات کہو، اللہ پر کوئی جھوٹ گھڑ دو کہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا جبکہ اللہ نے ویسے ارشاد نہیں فرمایا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت ہی سنگین گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور آج شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، سوشل میڈیا پہ اس قسم کی بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، بہت ساری باتیں نشر کی جا رہی ہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے، اور وہ کون کرتے ہیں؟ وہ جاہل لوگ کرتے ہیں۔ ان جاہلوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، صرف وہ بات بیان کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرنی چاہیے جو واقعتاً اللہ تعالیٰ نے کہی ہو، اور ہو بہو
حرف بحر ویسے ہی بیان کرنی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کی ہو قرآن مجید کے اندر. ورنہ لوگ تو آج کل بہت کچھ کہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر جھوٹ گھڑنا یہ زبان کے ذریعے صادر ہونے والے گناہوں میں سے ایک سنگین گناہ ہے. اسی طرح اللہ کا مذاق اڑانا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یا اللہ کے کلام قرآن مجید کا مذاق اڑانا، اور یہ بھی آج کل بہت ہو رہا ہے. لوگ اس طرح کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے، اور یہ بہت بڑا کفر ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا تھا قل اب اللہ ورسولہ وآیاتہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تم کفر کر چکے ایمان کے بعد، تم مرتد ہو چکے اس لیے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو. آج کئی لوگ ایسے ہیں، بد نصیب بدبخت لوگ ایسے ہیں جن کو اگر اللہ رب العزت کا کوئی حکم پسند نہیں آتا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ پسند نہیں آتا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کا استہزاء کرتے ہیں. مسلمان ہو کر، میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، کافر تو ہیں ہی کافر، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو دیدہ دانستہ دلیری کے ساتھ جسارت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بہت بڑا کفر ہے اور زبان سے صادر ہونے والے بہت بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنا اور کوئی حدیث اپنی طرف سے گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے تو وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے والعیاذ باللہ. اور آج کل یہ بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور کئی لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو اسکالرز کہلاتے ہیں، ڈاکٹرز کہلاتے ہیں، وہ دیدہ دلیری کے ساتھ وہ جھوٹ گھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. جھوٹے واقعات، جھوٹی کہانیاں، خرافات، من گھڑت واقعات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور کئی واقعات جھوٹے گھڑے ہوئے ہیں اور ان گھڑے ہوئے واقعات کو وہ بیان کرتے ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. خصوصاً فضائل کے باب کے اندر، فضائل اعمال کے باب کے اندر لوگ بہت ساری حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، اور کئی حدیثیں جو پہلے سے گھڑی ہوئی ہیں ان کو بلا دریغ وہ بیان کرتے ہیں. حالانکہ ایسی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے. اور آج سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ عالم ہے کہ جناب پوسٹیں بن جاتی ہیں اور نیچے مسلم کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، بلکہ یعنی دیدہ دلیری دیکھیں کہ وہ حدیث کا نمبر بھی دے دیا جاتا ہے. اب ایک عام بندہ جب دیکھتا ہے کہ نیچے حدیث کی کتاب کا حوالہ بھی ہے، حدیث کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، تو وہ بغیر کسی تحقیق کے اس کو شیئر کر دیتا ہے، اس کو فارورڈ کر دیتا ہے، اور لمحہ بھر کے اندر وہ جھوٹی من گھڑت حدیث جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے. اور یہ اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا سنگین گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو بیان کیا ہے اپنی کئی احادیث کے اندر. من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم. من حدث بحدیث یرى انہ کذب فهو احد الکاذبین. جو شخص کوئی ایسی حدیث بیان کرے کہ اس کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ یہ حدیث نہیں ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، اور یہ آج کل مبلغین کی زبان سے یہ آفت بہت زیادہ ہو رہی ہے. دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور بھلے لوگوں کیا آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے حدیث بیان کرنے میں؟ اللہ اکبر. اب وہ موقع نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان واقعات کو ذکر کروں. صحابہ کرام کتنی احتیاط برتتے تھے احادیث کو بیان کرتے ہوئے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے ان کی زبان سے جو اللہ کے نبی نے نہ کہا ہو، اور پھر وہ بھی اس حدیث کی زد میں آ جائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید دی تھی۔ اس لیے بہت ہی تحقیق کرنی چاہیے احادیث کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی حدیثوں کے حوالے سے تحقیق کریں، اگر واقعتاً کوئی محقق عالم آپ کو بتائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، اس کو شیئر کریں۔ لیکن اگر وہ ضعیف ہے، ضعیف بہت ہی زیادہ ضعیف ہے، موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، جھوٹی حدیث ہے، اس کو قطعاً شیئر نہ کریں۔ بغیر تحقیق کے کسی بھی حدیث کو فارورڈ نہ کریں، یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپ کو سچے لوگوں میں شامل رکھو، جھوٹوں میں نہیں۔ جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے، منافق کی نشانی ہے۔ ایک سچا مومن بڑے بڑے گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اگر تو واقعتاً وہ سچا مومن ہے، اس کے اندر ایمان اگر موجود ہے تو پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ لہذا اپنی زبان سے کبھی بھی جھوٹی بات نہ کریں۔ نہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ بولیں اور نہ ہی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولے، نہ ہی ٹیچر اپنی کلاس کے طلبہ کے ساتھ جھوٹ بولے، اور نہ ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں، طالب علم جو ہے، وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ جھوٹ بولیں۔ اسی طرح آپ کے آفس میں، آپ جہاں کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لوگ اپنے بزنس کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، بزنس کے اندر جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ دکاندار ہے، وہ جھوٹی قسم کھا کر کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی، پھر جھوٹی قسم کھا کر وہ اس پر پیسہ کماتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ تین بدبخت قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ تین بدبخت لوگ جن کی طرف اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا اور ان سے بات چیت کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ کون ہوں گے بد نصیب لوگ؟ میں ایک تو وہ جو کہ اپنی ازار، اپنے تہبند، اپنی شلوار، اپنی پینٹ کو وہ جو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہوگا، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ اور آج دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ اپنے نیچے پہنا ہوا جو کپڑا ہے، چاہے وہ لنگی ہو، چاہے وہ جناب شلوار ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی اللہ کے خوف کے۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ اللہ اس سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ دوسرا وہ جو کہ جب بھی کوئی چیز دیتا ہے کسی کو تو پھر اس کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ تیسرا وہ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنے سودے کو بیچنے والا۔ یہ زبان کے ذریعے صادر ہونے والے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سودے کو بیچنا۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا اپنی زبان کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا الشرک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے بڑا گناہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، پھر والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد آپ لیٹے ہوئے تھے، پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، خبردار جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹی گواہی دینا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا ڈرایا جھوٹی گواہی دینے سے کہ ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے، ہم یہ دل سے تمنا کرنے لگے کہ اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں، آپ نے بہت ڈرا دیا۔ تو جھوٹی گواہی دینا آج کیا ہے؟ آج جناب چند ٹکوں کی خاطر لوگ جھوٹی گواہی دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر؟ خاص طور پر جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں،
پھر جھوٹے گواہ لائے جاتے ہیں، ان کی گواہیاں ڈالی جاتی ہیں عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چاہے وہ 1000 روپے ہوں، 10 ہوں، 50 ہوں، لاکھ ہوں، ان لاکھوں روپے کی کیا حیثیت؟ آپ اگر اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں تو آپ نے کیا، آپ نے گھاٹا ہی کیا نا، اپنا آپ نے نقصان ہی اٹھایا، آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ پیسوں کا فائدہ تو عارضی فائدہ ہوتا ہے، چند دن آپ پیسے سے فائدہ اٹھا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آخر مرنا ہے، اللہ کے حساب دینا ہے جا کر، جھوٹی قسم کھانا۔ اسی طرح ایک اور آفت، غیبت کرنا۔ آج لوگ جہاں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر اپنے عیبوں پر تو نظر نہیں ڈالتے، بلکہ دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، الا قلیل، بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ورنہ بہت زیادہ محفلوں کے اندر، ڈیروں کے اندر، اور جہاں کہیں بھی لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ غیبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کھانا پسند نہیں کرتے ہو، بالکل اسی طرح سے غیبت کرنا بھی تمہیں پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس طرح ایک مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کھانا ایک بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے، اور بلکہ مسلمان کی عزت پہ حملہ کرنے کی بجائے اس کا تو دفاع کرنا چاہیے۔ مسلمان موجود نہ ہو، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا دفاع کریں۔ اگر کوئی بندہ اس کا کوئی عیب بیان کرے، آپ کہیں کہ میرا بھائی ایسے نہیں ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی بات کو سنیں پھر اس کو لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کر دیں بغیر کسی تحقیق کے۔ نہیں، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ہم اس پر بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ چغل خوری کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جو بہت زیادہ چغل خوری کرتا ہے نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خوری ہوتا کیا ہے؟ چغل خوری یہ ہے، آپ ایک بندے سے کوئی بات سنیں کسی کے بارے میں، اور پھر وہ بات اس سے سن کر اس تک پہنچائیں کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، پھر وہ جو کچھ کہے اس سے سن کر وہ اس تک پہنچائے، صرف دونوں کو لڑانے کی خاطر۔ اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ! اللہ کے رسول نے قبرستان میں سے گزرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ بہت زیادہ چغل خوری کرتا تھا، دوسرا وہ تھا جو کہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ گویا کہ عذاب قبر کا ایک بڑا سبب جو ہے، عذاب قبر کا بڑا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ چغل خوری کرنا ہے۔ اپنی زبان کو بچائیں میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، نہ چغل خوری کیا کریں اور نہ ہی غیبت کیا کریں، اور نہ ہی اپنی زبان سے سب و شتم کیا کریں، گالی گلوچ کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن جو ہے وہ تانے دینے والا نہیں ہوتا، مومن جو ہے وہ گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، مومن اپنی زبان سے بے حیائی والی گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، مومن اپنی زبان سے گھٹیا گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کی چیزوں سے مومن کو اپنی زبان کو بچانا چاہیے اور پاک رکھنا چاہیے۔ مسلمان بھائیوں کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے برے لقب رکھنا، اس سے منع کیا اللہ رب العزت نے۔ اس لیے اپنی زبان کو اس طرح کی چیزوں سے بچانا چاہیے۔ کسی مسلمان پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، لعنت بھیجنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ لعن المؤمن کا قتل ہی، مومن پہ لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔
یعنی کتنا بڑا گناہ ہے لعنت بھیجنا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو قتل کرنے کے برابر قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب ایک لعنت بھیجنے والا لعنت بھیجتا ہے نا کسی پر، تو وہ لعنت اوپر جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر نیچے آتی ہے، زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ادھر ادھر جاتی ہے، دائیں بائیں، پھر اس کی طرف جاتی ہے جس کی طرف وہ لعنت بھیجی گئی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر وہ لعنت خود اسی بندے کی طرف واپس لوٹ آتی ہے جس نے وہ لعنت بھیجی ہوتی ہے، یعنی وہ خود ہی ملعون بن جاتا ہے اپنی ہی زبان کی وجہ سے، اپنی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے، پھٹکار پڑ جاتی ہے اس پر، اس لیے کہ اس نے کسی ایسے بندے پہ لعنت بھیجی جو اس لعنت کا مستحق نہیں۔ یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت۔ اسی طرح سے بہتان لگانا، تہمت لگانا کسی پر، کسی کی عزت کو نشانہ بنانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی باقاعدہ سزا ذکر کی ہے، 80 کوڑے اس کی سزا ہے جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی اختصار کے ساتھ، یہ ساری زبان کی آفتیں ہیں۔ میں آخر میں بس ایک حدیث ذکر کر کے آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلا دے جو کہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم نے ایک بڑی عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، یعنی تمہارا سوال بہت بڑا ہے، بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہ آسان ہے، اس کا جواب آسان ہے۔ اگر تم ایسا عمل جاننا چاہتے ہو جس کے ذریعے تم جنت پہ پہنچنا چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ وتقیم الصلاۃ، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا۔ وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھتے رہنا۔ وتحج البیت، اور استطاعت ہو تو حج بیت اللہ بھی کرنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں خیر کے دروازے نہ بتلاؤں تمہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے کئی اور دروازے بتلائے، نیکی کے کئی اور کام ذکر کیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اسلام کی جڑ کیا ہے اور اسلام کا ستون کیا ہے اور اسلام کی چوٹی کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے بیان کر کے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں کہ جس پر ان تمام کی تمام چیزوں کا دار و مدار ہے، یعنی پورے کے پورے دین کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ نہ بتلاؤں؟ تو معاذ بن جبل نے کہا ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو تم کنٹرول کر کے رکھنا۔ اگر تم زبان کو کنٹرول کر لو گے تو پھر پورے دین پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ معاذ بن جبل کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ کی جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم کے اندر گرانے والی جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ ان کی زبانوں سے نکلنے والے الفاظ، زبانوں سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کو ان کے اوندھے منہ اور ان کے نتھروں کے بل اوندھے منہ ان کو جہنم کے اندر گرا دیں گے، زبان سے نکلنے والے الفاظ۔ اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والے انداز جو ہیں وہ کس قدر سنگین ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا اپنے درس کے شروع میں، ایک لفظ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے والا بولیں گے وہ جنت میں لے کے جائے گا آپ کو، اور اگر ایک لفظ آپ کو اللہ کو ناراض کرنے والا بولیں گے تو آپ کو جہنم کے اندر گرا دے گا، اور کتنا نیچے تک لے جائے گا؟ اتنا نیچے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبانوں کے ذریعے کلمہ خیر کہنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اب تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں زبان کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیو، یہ زبان، آخری بات کرتا ہوں، زبان اللہ کی نعمت ہے، نعمت۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ یہ خاص نعمتیں اللہ رب العزت کی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ زبان ہے
کہ زبان کے ذریعے انسان اپنے معافی ضمیر کو بیان کرتا ہے اور زبان کے ذریعے انسان گفتگو کرتا ہے. یہ نعمت دے کر اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا میرے اوپر اور آپ کے اوپر. اور اس نعمت کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا؟ اس نعمت کا شکرانہ ایسے ہی ادا ہوگا کہ ہم اس زبان کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے استعمال کریں اور اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق استعمال کریں. اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بننے والے جو بول ہیں، ہم ان تمام بولوں سے، ان تمام باتوں سے اپنی زبان کو بچائیں. اس طرح ہم اس اللہ کی نعمت کا شکر کرنے والے بندے بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین. یہ تھے فضیلت الشیخ دکتور حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ. آپ کے سامنے زبان کی آفتیں اس موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سلف کے آثار کی روشنی میں بہترین گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکت سے نوازے. شیخ اگر کچھ سوالات ہیں تو لیں گے شیخ؟ آواز آ رہی ہے شیخ؟ جی سوالات لیں گے شیخ؟ جی لے سکتے ہیں. جی بارک اللہ فیک شیخ. جو بھی بھائیوں کے پاس سوالات ہیں ہینڈ ریس کریے، انشاءاللہ شیخ محترم اس کے جواب دیں گے. ابو ابراہیم اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفع اللہ وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی علامتیں آپ زبان کی آفتوں کے متعلق بتائے تھے، آج کل کے معاشرے میں ہر کسی کے پاس یہ آفتیں نظر آتی ہے، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، چاہے وہ دوست احباب میں ہو، یا دینی ماحول کے ہمارے بھائیوں میں ہو. تو اس طرح کی آفتیں نظر آتی ہیں. تو کیا ہم ان آفتوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو علیحدگی اختیار کرنا بہتر ہے، یا کیا کریں اس کے لیے بچنے کے لیے؟ علیحدگی اختیار کرنا تو درست نہیں ہے. بس یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول تو رکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی میل جول رکھنا چاہیے، لیکن اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ جس مجلس میں جائیں گے اس مجلس کے اندر آپ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، تو پھر وہی جو آج کے درس میں جو پہلی حدیث ہے، پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی اس پر عمل کریں کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں اور اپنے گھر کے اندر ہی رہیں. یعنی اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ اگر کسی جگہ پہ جائیں گے، کسی محفل میں جائیں گے، کسی رشتہ دار کے گھر میں جائیں گے یا کسی دوست کے گھر میں جائیں گے، وہاں پر آپ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور وہاں پر غیبت ہوگی، وہاں چغل خوری ہوگی، یہاں ساری چیزیں چلیں گی، تو پھر وہاں اپنے دین کی حفاظت کی خاطر آپ اپنے آپ کو گھر میں ہی رکھیں اور پھر لوگوں سے میل ملاپ جو ہے وہ بڑا لیمیٹڈ کر دیں. اور جہاں بھی اگر آپ جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں، اگر تو آپ کسی جگہ پہ جا کر کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو منع بھی کر سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کو جانا چاہیے، پھر آپ کے جانے میں، میل ملاپ رکھنے میں خیر و برکت ہے. لیکن اگر آپ کمزور ہیں اور آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، نہ خود اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کی باتوں پر آپ ان کو منع کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بہتری اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر. ہاں جی بارک اللہ فیک شیخ. جاوید بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہمارے طرف وہ چھوٹے بچوں کو برے لقب سے بلاتے ہیں، یعنی کہ وہ جو بچہ کرتا رہتا کام ہو، وہ کام کے پکڑ کر اسے برے لقب سے بلاتے، یعنی پیار سے بلاتی ہیں. پیار سے بھی نہیں بلا سکتے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ کوئی بھی برا لقب جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے، چاہے حتیٰ کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی. کیونکہ دیکھیں، آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح بات کریں گے، برا لفظ کو برا لقب آپ ان کا رکھیں گے، تو پھر بچوں کی تربیت ایسی ہی ہو جائے گی. پھر بچے بھی اپنے جو ان جیسے جو ان کے دوست ہوں گے، ان کے ساتھ ملیں گے تو ان کے بھی وہ لقب رکھیں گے، ان کے نام رکھیں گے. تو اس طرح سے آپ نے گویا کہ ان کی تربیت ایسے کر دی ہے.
تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے لیے آپ خود ہی اپنی زبان کو بچائیں اور ان کے مختلف القاب نہ رکھیں جو برے القاب ہیں. اچھے لقب رکھ سکتے ہیں، اچھے القاب رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو برے القاب ہیں وہ تو ہرگز نہیں بولنے چاہیے اور نہ ہی رکھنے چاہیے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے بھی برے القاب نہیں رکھنے چاہیے. ورنہ اگر آپ اپنے بچوں کے برے القاب رکھیں گے، ان کی بری تربیت ہوگی، کل کو وہ بڑے ہو کر وہ اپنے جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر وہ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد کریں گے، تو اس کا سبب کون بنا؟ آپ بنے، آپ کی تربیت بنی. لہذا آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہ کریں اور اس چیز کا خیال رکھیں گھر کے اندر. ہاں جی، جزاک اللہ خیر. اکبر بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فضیلۃ الشیخ اور EGC ٹیم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عز و جل کو خوش اور حفظ و امان میں رکھے. بارک اللہ فیک فضیلۃ الشیخ. آمین، بارک اللہ فیک. ویاک حیاک اللہ شیخ محترم. شیخ محترم، میرا ایک سوال تھا اس موضوع کے بارے میں، یعنی غیبت کے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ غیبت کر رہا ہے کسی پیٹھ کے پیچھے، تو وہ اگر کوئی وہ غیبت کر رہا ہے، اس کے جو اچھے اعمال ہیں اس کو جائیں گے، جس کو وہ غیبت کر رہا ہے، اور اس کے جو اچھے اعمال نہیں ہیں اس کے پاس جائیں گے جو غیبت نہیں کر رہا. ایسے کچھ مجھے بتایا گیا ہے، تو کیا شیخ یہ صحیح بات ہے؟ آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا میں، دوبارہ ذرا سوال مجھے سمجھائیے، وضاحت کیجیے. مذہب چاہتا ہوں شیخ، میری اردو صحیح نہیں ہے. یہ شیخ مجھے بتایا گیا تھا کہ یعنی اگر کوئی بندہ غیبت کر رہا ہے کسی پیچھے کے پیٹھ کر رہا ہے، تو وہ جو غیبت کر رہا ہے اس کے گناہ جو ہیں، اس کے جو گناہ ہیں اس کے پاس جائیں گے جس کے پاس وہ غیبت کر رہا ہے. نہیں، مجھے لگتا ہے اس کے جو اچھے اعمال ہیں اس کے پاس جائیں گے جو غیبت کر رہا ہے، اور جس کے غیبت ہو رہی ہے، وہ جو بندہ ہے جس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کے جو اچھا اعمال ہیں اس کے پاس جائیں گے. ایسے کچھ مجھے بتائے، مجھے فرینچ میں آ رہا ہے کہ اردو میں جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. بارک اللہ فیک. اصل میں دیکھیں، جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ یقیناً ایک بڑے گناہ کے ارتکاب کرتا ہے، اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ جس نے نماز بھی پڑھی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی اور بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی اور کسی کو کسی طریقے سے اذیت پہنچائی ہوگی. تو تب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ جو شخص ہے نا جس نے لوگوں کے حق مارے ہیں، تو اس کی نیکیوں کو تقسیم کر دیا جائے. جن کے اس نے حق مارے ہیں تو ان کے اندر اس کی نیکیوں کو بانٹا جائے گا. اگر تو وہ لوگ راضی ہو جائیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوئے، وہ کہیں گے کہ اللہ ابھی ہمیں ہمارا حق نہیں ملا ہے، ہمارے ساتھ انصاف کریں اور ہمیں ہمارا حق جو پورا لے کے دیں اس بندے سے. تو اب اس کے پاس نیکیاں تو ختم ہو چکی ہوں گی. اب کیا کیا جائے گا؟ اب ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. تو اس کے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ غیبت کرنا. اگر اس نے غیبت کی ہے اور غیبت کر کے اس نے کسی کے عیب کو بیان کیا اور اس سے معافی بھی نہیں مانگی اس نے دنیا کے اندر، اور اس بھائی سے بھی معافی نہیں مانگی، اپنا یہ گناہ اس نے معاف نہیں کروایا، تو اس نے گویا کہ اس کا حق مارا ہے. قیامت کے دن یہی ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اور اگر وہ جس کی اس نے غیبت کی، اور اگر وہ راضی نہیں ہو رہا، ابھی اپنے حق کا مطالبہ کر رہے، تو پھر اس کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے والعیاذ باللہ. ہاں جی، سبحان اللہ شیخ. مذہب چاہتا ہوں قیمتی ٹائم آپ کا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ حسن البصری رحمہ اللہ کو ایک بندے نے اس کو غیبت کی تھی، تو وہ اتنا خوش ہوا تھا کہ وہ کھجور لے کے اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ آپ نے میں بہت خوش ہوں، آپ نے مجھے غیبت کی ہے، تو میں آپ کو گفٹ دیتا ہوں، کھجور دیتا ہوں. تو یہ شیخ یہ صحیح بات ہے؟ یہ جی بالکل صحیح بات ہے. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح سے ایک بات بتلائی گئی تھی
کہ بعض لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہیں، میرا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے، اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہیں وہ. تو یہ بات درست ہے کہ ایک انسان غیبت کر کے گویا کہ اپنی نیکیاں جو اس نے کمائی ہوئی ہیں وہ ان کو دے رہا ہے جن کی وہ غیبت کر رہا ہے، یا پھر اس کے پلے اگر کوئی نیکیاں نہیں ہیں تو ان کے جو گناہ ہیں وہ اپنے کھاتے میں لے رہا ہے، والعیاذ باللہ. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ہاں جی، کوئی اور سوال؟ بارک اللہ فیک بارک شیخ، اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو خوش رکھے. مستان بھائی انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہمیں کویت میں جو کام کرتے ہیں شیخ مالک کے پاس، جو کفیل کے پاس جو کام کرتی ہیں، جو کام والے ہوتے ہیں اندر، وہ لوگ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں شیخ اندر سے لگا کے کھا پھل کے، وہ ہم کھا سکتے ہیں شیخ؟ تو آپ سمجھ نہیں آیا، عبد القادر بھی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ شیخ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں شیخ، وہ ہمیں کویت میں گھروں میں کام کر رہے ہیں، تو جو خدامہ رہتے ہیں گھروں میں کام کرنے والے عورتیں ہیں، وہ کچھ نہ کچھ گھروں میں سے اندر سے لا کو دے رہے ہیں، کفیلوں کو معلوم نہیں سکا، گھر کے مالک کو معلوم نہیں سکا، کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ جیسا گوشت دیے، کچھ پھل فروٹ دیے، تو یہ کیا کھا سکتے ہیں ہمیں؟ بلکہ پوچھ رہے ہیں. اگر تو مالک کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے کچھ چیزیں لا کر کے دیتی ہیں تو بالکل نہیں لینی چاہیے. لیکن وہ کھانا برابر نہیں دے گا تو شیخ. آپ کی آواز میں بہت شور ہے، سمجھ نہیں آ رہی. مائک ذرا دور رکھیے مستان بھائی، مائک ذرا دور رکھیے. نہیں، وہ لوگ کھانا برابر نہیں دیتے، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ لے کر دیتے. وہ لوگ وہ کھا سکتے، کیا بول رہا ہوں. اگر تو مالک کی اجازت کے ساتھ اگر وہ کوئی چیز لا کے دیتے ہیں کھانے پینے کی تو پھر ٹھیک ہے، پھر کھا پی سکتے ہیں، لیکن اگر اجازت کے بغیر لا کے دیتے ہیں تو نہیں کھا سکتے. جی بارک اللہ فیک شیخ. ابو حفصہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. ظہیر خان بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا ایک سوال ہے، میرا تو شادی ہو گیا، میرا 2 بچے ہیں. میرا بہن ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر کے میرے ماں کو میرے بیوی کے بارے میں بتاتی ہے، اور میری ماں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پہ چڑھ بیٹھتی ہے. تو کیا شیخ ان کو ہم کچھ بول سکتے ہیں ماں کو کہ ایسا نہیں؟ لیکن وہ ہمارا سنتا نہیں، بہن کا ہی سنتی ہے، جو بھی کچھ وہ بولتی ہے فوراً سن کے بعد میرے بھائی کے بیوی کے اوپر پورا برسنے لگتی ہے. اس میں سے اس کو کیسے سمجھانا سے ذرا بتائیں. میرے بھائی یہ والدہ کا معاملہ ہے، تو والدہ کے معاملے میں انسان کو بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے. اگر تو ماں جو ہے وہ اپنی کسی بیٹی کی بات کو سن کر پھر وہ اپنی کسی بہو کو ڈانٹتی ہے اور وہ بات صحیح بھی نہ ہو، غلط بات ہو، اور ماں تحقیق بھی نہیں کرتی ہے، تو یہ اس کی غلطی تو ہے. لیکن بہرحال ماں ہے، ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے، تو ماں کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، پیار و محبت کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ ماں جی یہ جو بچی آپ کو کہہ رہی ہے، یہ جو باتیں آپ کو بتاتی ہے، یہ غلط بتاتی ہے. یہ بھی چغل خوری میں آتی ہے نا، یہ چیزیں چغل خوری میں، کہ ایک بچی جو ہے وہ گھر کے اندر اپنی بھابھیوں کی بات جو ہے اپنی ماں تک پہنچائے اور وہ بات بھی صحیح نہ ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر لڑائی پیدا ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، حتیٰ کہ گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک تو ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے، دوسرا اپنی نندوں کی وجہ سے بھی اس طرح ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات کے اندر انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے اور گھر کے اندر تربیت اچھی کرنی چاہیے، اپنی بہنوں کی تربیت بھی اچھی کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کی تربیت. اگر ظاہر ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ تو پیار و محبت کا معاملہ ہی ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہو سکتا. تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا چاہیے، پیار و محبت کا سلوک کرتے رہنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً جب کبھی اچھا موقع ملے، اچھے موڈ میں ہوں ماں باپ، تو ان کو اچھے انداز سے سمجھا بھی دینا چاہیے. ہاں جی. لیکن سے میں ادھر سے جو کچھ بھی سمجھاتا ہوں نا، میرا بہن میرا ماں
मुझ पे ही उल्टा बरसने लगता है कि वहां जाने के बाद तू बदल गया, ये हो गया, आज तू हमको समझा रहा है, मैं तुझे पैदा किया, मुझे तू समझाने लगा। से मैं समझ में नहीं, मैं उसको किस तरीके से समझाऊं। से मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, माँ को बाप को दोनों को बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उल्टा इल्जाम हम पे आता है, तू क्या समझाएगा, मैं तुझे जानता हूँ, तू वहां गया बदल गया। हाँ ठीक है, ठीक है। वो इस तरह की बातें जो है ना वो सुन के बर्दाश्त करनी चाहिए। और मैंने जिस तरह पहले कहा है कि अपनी हद तक, यानी अपनी इम्कानी हद तक तो कोशिश करनी चाहिए कि समझाएं। लेकिन अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप जब समझाते हैं तो आगे से ये जवाब मिलता है कि आप कौन होते समझाने वाले, आप जब बाहर चले गए तो अब आप बड़े समझदार हो गए और हमें समझाने के लिए आ गए। तो अगर इस किस्म की बात हो तो फिर खामोशी इख्तियार कर लें, बर्दाश्त करें। फिर वालिदैन के मामले के अंदर फिर इंसान कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए या तो वक्तन फवक्तन, टाइम टू टाइम समझाएं अच्छे अंदाज से। अगर कबूल करें नसीहत तो ठीक है, अगर कबूल नहीं करते और आगे से कोई और बात करते हैं तो वो बर्दाश्त करें फिर, क्योंकि अल्लाह ताला का तो यही फरमान है ना कि वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को हक बात की वसीयत भी करते हैं लेकिन एक दूसरे को सब्र की तलकीन भी करते हैं। तो फिर इंसान को सब्र भी करना चाहिए, बर्दाश्त भी करना चाहिए। अगर सामने से कोई बातें सुनने को मिलें तो इंसान को फिर बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन ये है कि ये नहीं कि आप हर वक्त ही, हर दिन ही, हर वक्त ही आप अपनी माँ को समझाने में ही लगे रहें। तो माँ तो जाहिर है कहेगी कि आप कौन होते हैं हर रोज मुझे समझाने वाले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम टू टाइम, कभी कभी जब माँ का मूड अच्छा हो और अच्छा मौका हो तो फिर आप बात करें, समझाएं अच्छे अंदाज से। समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझते तो फिर आपका काम तो नहीं है ना डंडे से मनवाना, आपका काम तो है समझाना बस। बाकी हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में। हाँ जी, कोई और सवाल? जी बारकल्लाह फिक शेख। अबू बारकल्लाह हफ्सा फीक। भाई अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद अल्लाह चाहत मजलिस खत्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। जी शेख, मेरा एक सवाल था। जिस तरह आपने दर्स में बयान किया है, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन शख्स के ऊपर देखेंगे भी नहीं जो इन 3 चीज़ों में मुब्तला रहेंगे। तो जी मैं ये सवाल करने थोड़ा ये कर रहा हूँ शेख, मेरी इस्लाह कीजिए। शायद मेरे इल्म में कोई कमी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने तो सारी कायनात रहेगी, ठीक है, मेरा ये सोचना है। तो बंदा उस वक्त किधर रहेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तरफ नजर फेरेगा या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ये तौफीक नहीं देगा कि वो अल्लाह को देख सके या अल्लाह की बात को सुन ना सके, या उससे वो कुव्वत नहीं, छीन इसका लेगा? मतलब ये है, इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेगा। वैसे तो दुनिया के अंदर भी हर बंदा अल्लाह के सामने है, क़यामत के दिन भी हर इंसान अल्लाह के सामने होगा, चाहे मोमिन होगा, चाहे काफिर होगा, चाहे मुशरिक होगा, फासिक होगा, फाजिर होगा, मुनाफिक होगा, छोटा बड़ा मर्द, और सब अल्लाह के सामने होंगे। लेकिन एक है अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर रहमत। एक तो अमूमी नजर है ना, अमूमी नजर में तो अल्लाह ताला के सामने सब होंगे, लेकिन एक है अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर रहमत। तो अल्लाह ताला नजर रहमत के साथ उस इन 3 बंदों की तरफ नहीं देखेगा जिन्होंने ये गुनाह किए होंगे। ये माना है इसका। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फिक शेख। शेख छाट में एक सवाल आया हुआ है शेख। भाई पूछ रहे हैं, कोई बंदा अपने भाई की इस्लाह के लिए कुछ मसलहत के तहत किसी की गीबत की हो तो वो भी सजा का मुस्तहिक है? इस्लाह की खातिर तो देखें, इस्लाह की अगर आप इस्लाह चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट उस बंदे के पास जाएं और उससे बात करें, उसी से बात करें जिसके मामले में बात है ना, जिसके बारे में वो मामला है, बात है, डायरेक्ट उसी से जाके बात करें। इस्लाह तो तभी होगी ना। इस्लाह इस तरह तो नहीं हो सकती है कि आप उसके पीठ पीछे जो है वो उसके ऐब लोगों के सामने बयान करें, तो उसको उसकी इस्लाह कैसे होगी? हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है कि अगर तो आप खुद डायरेक्ट उसकी इस्लाह के लिए उससे बात नहीं कर सकते, आपको पता है कि आप इतनी उसके लिए, उसके सामने, उसकी नजरों में आप इतनी वैल्यू नहीं रखते हैं कि वो आपकी बात को सुने या आपकी नसीहत को कबूल करे, या फिर वो बंदा बड़े मनसब वाला हो और आप उस तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, तो आप किसी ऐसे बंदे से बात करें। बीच में किसी ऐसे बंदे से अगर आप बात करते हैं और उसको कहते हैं कि फलां बंदा जो है उसका ये मामला है, तो आप इस्लाह चाहते हैं तो ठीक है, और आपको ये पता हो कि ये जो दरमियान वाला बंदा है ना, ये वाकईतन उसकी इस्लाह कर सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो इस्लाह करने की खातिर, और खसूसन ये पता हो कि जिससे आप बात कर रहे हैं या जिसके सामने आप किसी का ऐब बयान कर रहे हैं,
وہ بندہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اس کے لیے ممکن ہے، اس کو قدرت حاصل ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ اس کی اصلاحی بات کو قبول بھی کرے گا، اس کی نصیحت کو قبول بھی کرے گا۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر اس کے عیب کو کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ ہاں جی جی بارک اللہ فیک شیخ، آپ کی اجازت ہے تو آخر ایک سوال شیخ، اسی پر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ شیخ پرسوں ہمارے بھائی ہمارے گروپ میں ایک ویڈیو ڈالے تھے طارق جمیل صاحب کی، وہ بول رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں میں، اور میری والدہ آواز دے تو میں عشاء کی نماز چھوڑ کے چلے جاؤں گا، اس طرح کی حدیث ہے شیخ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا؟ جی خود فرمائیں بول کے بتا رہے تھے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو فوت ہو گئی تھی وہ تو۔ جی شاید مثال کے طور پہ ایسا، یعنی وہ بتا رہے ہیں والدہ کتنی اہمیت ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے اماں آواز دی تو میں چلے جاؤں عشاء کی نماز؟ جی نہیں، دیکھیں جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو فرض نماز کے دوران اگر کسی کو اس کی ماں آواز دے یا اس کا باپ آواز دے تو فرض نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر نفل نماز کوئی بندہ پڑھ رہا ہو تو نفل نماز کے دوران اگر ماں باپ کی طرف سے آواز آئے بلائیں تو پھر وہ نفل نماز کو توڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس جائے اور ان کی بات کو سنے، یہ درست ہے یہ بات۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، آج کی مجلس اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کو پہنچی ہے، کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنا قیمتی وقت ہم نوجوانوں کے لیے شیخ محترم نے نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے جد و جہدوں کو قبول فرمائے، یہ جو بھی خدمات ہیں شیخ محترم کی ان کے لیے ذخیرہ آخرت صدقہ جاریہ بنائے، اور جو مشارکین زوم پہ آئے ہیں، یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب کرے۔ یہ IGEC کویت کی ٹیم کی طرف سے ہفتے میں اردو زبان میں دروس چل رہے ہیں، اور اسی طرح تیلگو زبان میں 2 دروس چل رہے ہیں، ان تمام دروس کے اپڈیٹس آپ تک اعلانات کے ذریعے ہم پہنچا رہے ہیں، آپ خود بھی اس میں شرکت کریں، اپنے دوست احبابوں کو، رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، یہ جو بھی ویڈیوز، یہ سوال و جواب کی نشستیں ہیں وہاں پہ اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں، آپ ان سے پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ دعائی کلمات کے ساتھ مجلس کا اختتام کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سب حضرات آخر میں کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔